बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्मली वेलकम करती हूं। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं डेंटिस्ट्री पर, और इसके साथ साथ डेंटिस्ट्री में जो आपकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़्यादा जो अहमियत रखती है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट द स्टेरिलाइजेशन एंड क्रॉस इन्फेक्शन, कि किस तरीके से जो है वो स्टेरिलाइजेशन और क्रॉस इन्फेक्शन डेंटिस्ट्री में अहमियत रखते हैं। आज हमारे जो गेस्ट हैं, ही इज़ BDS, RDS, MS, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन, एंड बहुत सारे इनकी जो है वो और भी स्पेशलिटीज़ हैं, और बहुत बड़े बड़े सेटअप्स में ये काम करें। नाउ ही इज़ एसोसिएट विद ईसा लेबॉर्ट्री। हमारे साथ आज जो प्रोग्राम में मौजूद हैं वो डॉक्टर साकिब कली मौजूद हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर, वार्मली वेलकम इन द प्रोग्राम। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा डॉक्टर साहब, आज हम बात करने जा रहे हैं क्रॉस इन्फेक्शन पर एंड स्टेरिलाइजेशन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन डेंटिस्ट्री। ये शुरू से ही हमेशा मैं बात करती आ रही हूँ रिगार्डिंग द डेंटिस्ट्री। कि स्टेरिलाइजेशन कितनी ज़्यादा अहमियत रखती है। लोग ये समझते हैं कि हमें दांत में दर्द है तो अब एक्सट्रैक्शन करवा लेना है, या रूट कैनाल करवा लेना है, या जो भी वॉट एवर द प्रोसीजर्स। पर कभी भी मैंने लोगों को इतना कंसर्न होते हुए नहीं देखा कि हम जिस भी डेंटिस्ट के पास जाते हैं उसके पास स्टेरिलाइजेशन के जो इक्विपमेंट्स हैं वो किस तरह के हैं। वो हमेशा हमने इस बात पे फोकस किया है। और डेंटिस्ट्री, अपने व्यूवर्स को मैं बताते चलूँ, थोड़ी एक्सपेंसिव इसलिए भी होती है कि जो अच्छे डेंटिस्ट होते हैं वो अपनी स्टेरिलाइजेशन पर बहुत फोकस करते हैं, उनकी फ़ीस भी ज़्यादा होती है। अगर बहुत ज़्यादा सस्ते आप डेंटिस्ट के पास चले गए तो फिर आप समझ जाएँ स्टेरिलाइजेशन कैसी होगी। जी डॉक्टर। असल में बात यह है कि जिस तरह आपने बताया कि मैक्सिमम लोग जो हैं पहले के ज़मानों के अंदर वो इस स्टेरिलाइजेशन को इतना इम्पोर्टेंट समझते नहीं थे, और वो ये समझते थे कि नहीं यार, छोटी सी चीज़ है और नहीं भी चले तो कोई इशू नहीं है। मगर अब गुजरते हुए वक्त के साथ साथ लोगों को इस बारे में अकल आती जा रही है। वो लोग, अब हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे आते हैं और वो इस चीज़ पे बहुत कंसर्न्ड होते हैं। वो लोग ये चीज़ जानना चाहते हैं कि आइदर हमारी स्टेरिलाइजेशन है भी, और अगर है तो किस लेवल पे है। तो पहले की निस्बतन तो अब सारी चीज़ें काफ़ी बेहतर हैं, और जिस तरह आपने ये बात की कि आपने स्टार्टिंग से ही इस चीज़ को फोकस रखा है, तो अब लोगों के अंदर भी ये शऊर आता जा रहा है। वो लोग अब हमसे आके सवालात करते हैं कि आप अपनी स्टेरिलाइजेशन बताइए। और मेरा तो मानना ये है कि पेशेंट डॉक्टर से बिल्कुल ये सवाल करना चाहिए, उसका हक बनता है कि हमसे ये सवाल करने का कि हमारी स्टेरिलाइजेशन कैसी है, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आई है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, एक्चुअली देखें, मैं कहती हूँ कि थोड़ा बहुत अवेयरनेस पेशेंट में अपने आप को इस तरह एनालिसिस करना चाहिए कि अब हर कोई आपको ये तो नहीं कहेगा ना कि हम स्टेरिलाइजेशन नहीं कर रहे। ऑब्वियसली बात है, व्हेन यू एंटर इन द क्लिनिक, सो आपको इन्वायरमेंट से भी काफ़ी चीज़ों का पता चलता है कि हाइजीन कैसी है, क्लिनिक के स्टाफ कैसे हैं, डॉक्टर सेल्फ खुद कितने जो है वो प्रोफेशनल हैं, उनका प्रोफेशनलिज्म कितना अच्छा है। इन चीज़ों से भी एनालिसिस हो सकता है कि आपका जो है वो, आप जिस डिपार्टमेंट में गए हैं, तो फर्स्ट आपको कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन, लाइक आप जब गए हैं तो आपको सुपरफिशली आप बड़ा रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो आप भी, बल्कि मैं भी अपने प्लेटफॉर्म से कहूँगी कि व्हेन एवर यू गो टू द हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स, तो आप सफाई का ज़रा देख लें कि वो किस तरह हाइजीन को मेंटेन रखते हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो खैर यही बात कहूँगा कि जिन जिन हॉस्पिटल्स में मैं इस टाइम पे प्रैक्टिस करता हूँ, तो उन सारे हॉस्पिटल्स में हम लोग जो है वो एक स्टेराइल इन्वायरमेंट रखते हैं और सफाई सुथराई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि अपने एंड से हम पेशेंट को मैक्सिमम बेस्ट बेनिफिट प्रोवाइड कर सकें। ये सिर्फ ट्रीटमेंट के बारे में नहीं होता, क्योंकि ट्रीटमेंट मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट 50 to 60% डॉक्टर्स अच्छा कर ही लेते हैं, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे जो भी इंसान डॉक्टर बन रहा है वो ये सारी चीज़ों से गुजर के आया होता है। मेन चीज़ ये होती है कि आपके अंदर आपका ज़मीर कितना इस चीज़ पे गवारा करता है कि यार आप अच्छे तरीके से काम करो। ट्रीटमेंट तो ऑलमोस्ट मैंने बताया ना 50-60% डॉक्टर्स बहुत अच्छा कर भी लेते हैं, मगर अगर आपका वो इन्वायरमेंट ही अच्छा नहीं है, आप एक स्टीलाइड इन्वायरमेंट में काम नहीं कर रहे, आप फर्ज कीजिए कि आप जिस सेटअप में भी जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आप जा बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहे हैं, मगर वहाँ से जो चीज़ें आपको लग रही हैं, आपका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा हो गया, आपका दर्द खत्म हो गया, आपके मैक्सिमम मसले हल हो गए, मगर वहाँ से आप जब गए तो बिल्कुल परफेक्ट थे, जब वापस आए तो हेपेटाइटिस की बीमारी लेकर आए। बिल्कुल। ओके, तो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम है ना। ओके डॉक्टर साहब, मुझे जो है ना वो लिस्ट बता दें, और बल्कि हमारे व्यूवर्स को भी बताएं कि हमारी डेंटिस्ट्री में अगर स्टेरिलाइजेशन का ख्याल ना रखा जाए
تو کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں؟ لائک آپ نے بھی کوٹ بھی کیا کہ ہیپیٹائٹس بی سی یا پھر HIV اور ادر انفیکشنز، تو کون کون سے انفیکشن کراس انفیکشن ہوتے ہیں؟ یا تو پھر آپ نے جب اکوپمنٹ کو کسی بھی پیشنٹ کے ماؤتھ کے اندر انسرٹ کیا اینڈ وی ڈڈ ناٹ اسٹرلائز اٹ، تو وہ کس طریقے سے ہوتا ہے تاکہ میکینزم آف ایکشن اور ساری چیزیں ہمارے ویورس کو بہت ایزیلی سمجھ آ جائیں؟ اچھا، ہماری جو ڈینٹسٹری میں میکسیمم جو اسٹرلائزیشن ہوتی ہے وہ 2 ویز میں ہوتی ہے، اور کچھ لوگ اس کو 1 ویز میں بھی کرتے ہیں، مگر یہ کہ وہ پرفیکٹ اسٹرلائزیشن نہیں ہوتی. پرفیکٹ اسٹرلائزیشن کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اس کو ڈس انفیکٹ کرتے ہیں. اچھا، ڈس انفیکشن کے لیے ڈفرینٹ مٹیریلز مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، تو اس کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا ڈائلیوٹ کر کے انسٹرومنٹس کو اس میں پلیس کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ ٹائم تک اس کو انسٹرومنٹس کو وہیں پہ رکھے رہنے دیتے ہیں. اچھا، پھر کچھ گھنٹوں کے بعد ہم انسٹرومنٹس کو ڈس انفیکشن کرنے کے بعد، مطلب ڈس انفیکٹ کرنے کے بعد ہم اس کو وہاں سے نکالتے ہیں اور اس کو آٹو کلیو کرتے ہیں. آٹو کلیو ایک اسپیسیفک ٹیمپریچر پہ، چاہے وہ 121 ڈگری سینٹی گریڈ ہو یا 134 ڈگری سینٹی گریڈ ہو، اس پہ ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہاں پر مجھے ذرا ٹیمپریچر کا بتائیے گا، میں تھوڑا کلیئر بھی ہونا چاہی تھی کہ آٹو کلیونگ میں جو ٹیمپریچر ڈفرینٹ ہوتا ہے، لائک آپ کا 100 سے تو ابو ہوتا ہے، بوائلنگ آپ کا 100 ہے. بالکل. تو ہیپیٹائٹس کے جو جراثیم ہیں، بیکٹیریا ہیں، وہ 100 پر تو کبھی نہیں مرے. وہ آبویس سی بات ہے، ہمیں اس کے ٹیمپریچر کو بہت رائز کرنا پڑتا ہے. سو یہ ڈفرینٹ جو ہم نے رکھی ہوئی ہیں اس کی لائک ٹیمپریچر کی جو رینجز ہیں، تو یہ اس سے کوئی افیکٹ ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. کچھ بیکٹیریاز ایسے ہوتے ہیں جو اتنے مائلڈ ٹیمپریچر پہ نہیں مرتے، کیونکہ بیسکلی اس کا جو میکینزم ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ مائکرو آرگینزمز جو بھی ہوں ان کو آپ اتنی تیز ہیٹ پرووائڈ کریں کہ جس ہیٹ پہ وہ سروائیو نہ کر سکیں، اسی طرح سے ہم ان کو مارتے ہیں. تو ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ بوائلنگ ڈگری جو ہے ہمارا وہ 100 ڈگری ہے، مگر 100 ڈگری پہ ساری چیزیں نہیں مرتی. اسی وجہ سے کسی بھی آٹوکلیو میں جو زیادہ تر B کلاس پریفریبل ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ 2 آپشنز ہوتے ہیں آپ کے پاس، ایک 121 ڈگری کا اور ایک 134 ڈگری کا. تو یہ جو 134 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے نا، یہ اتنا ہائی انف ٹیمپریچر ہوتا ہے کہ اگر آپ اس پہ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ بھی اگر آپ ان کو اس ٹیمپریچر پہ انسٹرومنٹس کو رکھ دو تو سارے کے سارے جو آپ نے مائکرو آرگینزمز ہوتے ہیں یہ سب اس ٹیمپریچر پہ مر جاتے ہیں، کل ہو جاتے ہیں. اوکے فائن. اور اس کے لیے بھی بڑی پریکٹس چاہیے ہوگی، اسٹرلائزیشن کے لیے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کتنے ٹائم کے لیے رکھنا ہے، کتنے. اور ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ بہت ہائی ٹیمپریچر کیا تو آپ کے انسٹرومنٹ کو بھی کوئی خطرہ ہو سکتا ہے، تو یہ تو بڑا پریکٹس والا کام ہوگا. اصل میں پرانے زمانوں میں نا ہوتا یہ تھا کہ یہ ساری چیزیں آپ بالکل اپنے سامنے چیک اینڈ بیلنس رکھ رہے ہوتے تھے. تو جس طرح سے سائنس آپ کو پتہ ترقی کرتی رہتی ہے، تو اب تو خیر آٹوکلیوز جتنے بھی ہیں وہ اس کی وہ ٹائمر لگ کے آتے ہیں کہ آپ نے ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے اس کو ایکٹیویٹ کر دیا. اب آپ اس ٹائم بعد ادھر ادھر کہیں پہ ہوئے، کیونکہ پریویس ٹائمز میں ایسا ہوتا تھا کہ آپ نے لگا کے آپ فرض کریں کہ ادھر ادھر تھوڑا سا چلے گئے تو پھر آگ لگ جاتی تھی، انسٹرومنٹس پہ باقاعدہ آگ لگ جاتی تھی، اور وہ آگ پھیلتے پھیلتے کبھی کبھار بہت زیادہ پھیل جاتی تھی، آپ کے کلینک سیٹ اپس کو بھی آگ لگا دیتی تھی وہ. تو اس میں پرابلمز یہ ہوتی تھیں کہ آپ کی اپنی جو ہے نا ریکوائرمنٹ ضروری ہوتی تھی. اب تو یہ ہے کہ آپ نے ٹائمر لگا دیا اور وہ جو اسپیسیفک ٹائم پیریڈ بعد جس طرح گھنٹہ بھر رہے گا مثال کے طور پہ، تو وہ گھنٹے بھر بعد خود آف ہو جائے گا، چاہے آپ وہاں پہ موجود ہوں یا نہیں ہوں، وہ آف ہو جائے گا. پھر جس ٹائم پہ بھی آپ کو موقع ملے آپ آئیں اور اس کی کیا کہتے ہیں اپنا اسٹریم ریلیز کر کے اس جگہ سے آٹوکلیو کر کے نکال لیں. اوکے فائن. سو دیز آل دا پروسیجرس جو بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب اسٹرلائزیشن میں اور کیا کیا چیزیں یا کون کون سی ٹیکنیکس آتی ہیں آٹوکلیو کے علاوہ، ڈس انفیکشن کے علاوہ؟ اب پیشنٹ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کو ماؤتھ واش کرنے میں، یہ سب چیزیں بھی شاید سپرفیشل تو آتی ہیں. اصل میں مین چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کراس انفیکشن کو کس طرح کنٹرول کر رہے ہیں. سب سے پہلی تو مین چیز یہی ہوتی ہے نا کہ چلیں انسٹرومنٹس بھی آپ کے اسٹرلائز ہیں، مگر ان کیس آپ کراس انفیکشن کو ڈیل ہی نہیں کر سکے، اور وہ ڈیل کریں گے بھی آپ کس طرح سے. مین چیز یہ ہے کہ جس ٹائم پہ پیشنٹ آپ کے پاس ہاسپٹل میں آیا تو آپ نے اس کی سمجھ لیں کہ آپ کے اپنے ہینڈس پراپر واش ہونے چاہیے. دوسری چیز یہ کہ جو WHO کا کرائٹیریا ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا جو بھی کرائٹیریا ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے گلوز پراپر اپنے پہنے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، فیس ماسک آپ کا ہونا چاہیے. چلیں جس طرح ہم تو خیر ابھی جس کووڈ کے دور سے گزر رہے ہیں ہمارے تو اس میں مینڈیٹری ہو گیا ہے، مگر ڈینٹسٹری میں تو یہ ساری چیزیں بہت پہلے سے مینڈیٹری تھی. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ ساری چیزیں پیشنٹ کے ماؤتھ ٹو ماؤتھ ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو جب ہم یہ ساری ایگزامینیشن ماؤتھ ٹو ماؤتھ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے بھی تو جتنے بھی ہم بات کر رہے ہیں، ہمارے منہ کے جتنے بھی مائکرو آرگینزمس ہیں وہ پیشنٹ پہ جا سکتے ہیں. سملرلی ہم پیشنٹ کے منہ میں کام کر رہے ہیں یا اس کے فیس پہ کام کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی اس سے بھی یہ چیز ہم تک
ٹرانسفر ہو سکتی ہے. تو ہمیں اپنا بھی تو خیال رکھنا ہے نا. تو فیس ماسک ہم نے اچھی طریقے سے لگانے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ گلوز کی پریکٹس کرنی ہے. کچھ سیٹ اپس میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ گلوز استعمال نہیں ہو رہے ہوتے, آج بھی مطلب ایسی جگہیں موجود ہیں. تو ان ساری چیزوں کا اگر ہم اچھے طریقے سے استعمال کریں گے تو ساری چیزیں ہماری بالکل پراپر وے میں چلتے رہیں گی. اور ایک اور چیز جو اس میں بہت زیادہ ضروری چیز ہے وہ یہ کہ گلوز پہننے سے پہلے اور گلوز پہننے کے بعد آپ نے تھورولی ہینڈ واش کرنا ہے, کیونکہ آپ کے گلوز میں بھی جو پاؤڈر ہوتا ہے وہ بھی اکثر آپ کی اسکن کو ڈیمیج کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور بہت سارے پرابلم اس کی وجہ سے بھی ارائز ہو جاتے ہیں. تو آپ نے گلوز پہننے سے پہلے, اس کے بعد, یہ دونوں وقت آپ نے ہر پیشنٹ کے بعد اپنے ہینڈ واشنگ اچھی رکھنی ہے. اور جب آپ پیشنٹ پہ کام کر رہے ہوں گے, یہ گلوز, ماسک اور ان ساری چیزوں کا آپ اچھے طریقے سے خیال رکھیں گے تو پھر یہ ہے کہ آپ میکسیمم پروٹیکشن تو لے لیں گے. پھر فیس شیلڈز وغیرہ آتی ہیں, یہ بھی اچھی چیزیں ہیں مگر ذرا ریئرلی یوز ہونے والی ہیں یہاں پہ. اوکے, یا اور ویسے بھی دیکھیں اس کو مینٹین کرنا ٹو مچ ڈیفیکلٹ فار ڈینٹسٹ ایز ویل, کہ وہ فیس شیلڈ, آئی کین انڈرسٹینڈ اٹ کہ جب ہم پی پیز پہن کے اور کام کر رہے ہوتے تھے تو دیٹ واز ویری ڈیفیکلٹ, کہ اتنا مشکل ہوتا ہے. اور اگر آپ بیک ٹو بیک پیشنٹس کے ساتھ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو تو پتہ ہے یہاں کا ٹیمپریچر بھی کس طرح کا ہوتا ہے, دٹس ویری ڈیفیکلٹ. بٹ ایٹ لیسٹ آپ نے پراپر N95 یا ڈبل ماسکنگ کر کے تو آپ اپنے آپ کو اور اپنے پیشنٹ کو سیو کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جو ہم نے بات کی انفیکشن کی, بلڈ کے تھرو ہوتا ہے, بلڈ ٹو بلڈ, کیونکہ اب وہ کوئی بھی آپ نے انسٹرومنٹ ماؤتھ میں کسی پیشنٹ کو یوز کیا اور اس کو ہیپیٹائٹس سی تھا خدا نخواستہ, اور ہوا یہ کہ پراپر اس کی اسٹرلائزیشن ہوئی نہیں, اور دوسرے والے پیشنٹ کو وہی انسٹرومنٹ یوز ہوا, تو کیا اس کو ہیپیٹائٹس سی ہو جائے گا؟ بالکل ہو جاتا ہے, بالکل ہو جائے گا. ویسے تو یہ سوال میں چاہ رہی تھی کہ آپ اس کو ایلیبریٹ کر کے ہمارے ویورز کو بتائیں کہ کتنا زیادہ دیکھیں ڈینجر ہو سکتا ہے. آپ چھوٹے سے دانت کے پروسیجر کے لیے جاتے ہیں اور سم ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ لائٹ سی اپنی وائٹننگ کے لیے چلے گئے ہیں یا آپ نے اسکیلنگ کروانے, مطلب چھوٹے چھوٹے سے پروسیجر سے, اور وہاں پر آپ نے اسٹرلائزیشن کا خیال نہیں رکھا تو آپ بہت بڑے مسئلے میں پھنس جائیں گے. اور ویسے بھی یہ ابھی تو کووڈ کی وجہ سے ہم لوگوں نے انفیکشن پہ بات کرنا تھوڑی کم کی ہوئی ہے, صرف کووڈ کو ہی ہم لوگ کنسیڈر کریں, ادروائز کووڈ کے علاوہ اور بھی جان لیوا بیماریاں موجود ہیں جس کو ہم ابھی بھولے بیٹھے ہیں. ہیپیٹائٹس بی, سی اور HIV ڈاکٹر صاحب کتنا خطرناک ہو سکتا ہے؟ دیکھیے یہ بھی بالکل, کووڈ تو اصل میں آج کل تھوڑا سا ایٹماسفیئر میں موجود ہے تو اس وجہ سے ہم اس پہ زیادہ بات کرتے ہیں, مگر یہ چیزیں جو ہیں پرانی ضرور ہیں مگر یہ بھی اتنی ہی یا شاید اس سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی وجہ سے بھی آپ کو بہت سارے مسئلے مسائل آ جاتے ہیں. اب مین چیز یہ ہے کہ چاہے جس طرح آپ نے ایک بات کی کہ ڈینٹسٹری میں ہم بالکل کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کاسمیٹکس کے لیے جا رہے ہوتے ہیں, ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی, مطلب ہمیں کوئی پین نہیں ہے, ہمیں کوئی ایسا بڑی پرابلم نہیں ہے, مگر ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارا کوئی فیملی ایونٹ ہے, ہم اس پہ وائٹننگ کے لیے جا رہے ہیں, ہم اسکیلنگ کے لیے جا رہے ہیں. یہ جنرل پروسیجرز ہیں, اس میں اگر ہم نہ بھی جائیں تو کوئی ہماری نارمل روزمرہ زندگی خراب نہیں ہو جاتی, مگر ہم لوگ کاسمیٹکس کے لیے چیزوں مطلب ان چیزوں کی طرف جاتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اگر کاسمیٹکس کے لیے ہم کسی جگہ پہ جا رہے ہیں اور ہم وہاں سے واپسی میں ہیپیٹائٹس بی, سی یا HIV یا اور بھی جس طرح کی وائرل ڈیزیز ہیں ہم یہ لے کے آ رہے ہیں, تو کیا فائدہ ہوا؟ ہم نے 2 پیسے جو بچائے وہ ہمارے یہاں پہ ملٹی پلائی بائی 10-20 لگ گئے ان آپریشنز میں, اور پھر اس کے بہاف پہ جو ہمیں پرابلمز ہوئی اس چیز کے کون ذمہ دار ہے؟ ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ آپ کو پتہ ہے صحت ہے تو دنیا ہے, ٹھیک ہے, صحت کتنی مین چیز ہے. یہ چیز ان نعمتوں کا, اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا ہمیں پتہ ہی تب چلتا ہے جب ہم سے یہ نعمتیں چھن جاتی ہیں. تو ہم اگر انیشل بیسس پہ ہی اس چیز کو کنٹرول رکھ کے چلیں, اور میرا ماننا تو یہ ہے کہ کوئی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا. یہ تو ہماری تھوڑے سے ڈاکٹرز کمیونٹی کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے, ٹھیک ہے, کہ اسٹرلائزیشن اچھی ہونی چاہیے, پیشنٹ کا اس میں سب سے بڑا فائدہ ہے. اور بات یہ ہے کہیں نہ کہیں آپ ان ساری چیزوں سے یہاں سے ویٹ کر کے آپ گزر بھی جاؤ گے, اوپر کیا منہ دکھاؤ گے, وہاں سے کس طرح بچو گے؟ آپ پیشنٹ سے تو 2 منٹ کے لیے بس چھپا سکتے ہو کہ یار ادھر میں اسٹرلائزیشن کر رہا ہوں, نہیں کر رہا, مگر اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ وہاں پہ تو پھنسو گے نا. آبویس سی بات ہے ڈاکٹر صاحب, یہاں پر جو ہے وہ آپ کے اوپر ایک ذمہ داری آ جاتی ہے, ایک آبلیگیشن آ جاتا ہے کہ آپ نے کس طریقے سے اپنے مریض کو ٹریٹ کیا ہے. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر کا اور پیشنٹ کا جو سب سے امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے, جس چیز کے اوپر ان کا ریلیشن بنا ہوتا ہے وہ ٹرسٹ ہوتا ہے. جب بھی کوئی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے پیشنٹ تو وہ یہ سوچ کے جاتا ہے کہ میں جس تکلیف کے ساتھ اس کے پاس جا رہا ہوں تو آبویس سی بات ہے ان ریٹرن مجھے وہ مطلب صحت مل جائے گی. تو یہ سب سے پہلا تو ٹرسٹ ہوتا ہے نا. تو اس بات کو اگر ذہن نشی کر لیا جائے کہ ٹرسٹ کے تھرو ہم جا رہے ہیں اور ان ریٹرن خدا نخواستہ چھوٹی سی تکلیف سے جا رہے ہیں اور 2-3 اور تکلیفوں کے ساتھ آ جاتے ہیں تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, وائٹننگ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ویسے تو ہم نے انفیکشن پر, کراس انفیکشن پہ بات کر لی,
وائٹننگ بہت ساری مس ہیں وائٹننگ سے ریلیٹڈ. ایون ڈینٹسٹ سے بھی میں نے بات کی ہے تو وہ کہتے ہیں ریکرنٹ وائٹنگ از ناٹ گڈ. بہت سارے لوگوں کو کریز ہوتا ہے یا پھر جو سیلیبریٹی ہے یا پھر کوئی ایسا شخص ہے جس کو بہت زیادہ آڈینس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے تو وہ اپنے دانتوں کو لے کے بڑے کانشیس سے ہوتے ہیں. تو وٹ ڈو یو سے اباؤٹ اٹ؟ اچھا میں وائٹنگ پہ تھوڑا سا بعد میں بات کرتا ہوں. ایک چھوٹی سی چیز میں مزید ایڈ کرنا چاہ رہا تھا اس کے اندر. میرا ماننا یہ ہے کہ کراس انفیکشن پہ جب ہم بات کر رہے تھے یہ والا پوائنٹ میں اینڈ کر لوں پھر میں آپ کی وائٹنگ کی طرف آ جاتا ہوں. کراس انفیکشن پہ میں ایک چیز اور بھی بول رہا تھا. دیکھیں جس طرح میں یہ چیز چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پیشنٹ میں بھی تھوڑی سی اویئرنیس موجود ہو. پیشنٹ میں کیا اویئرنیس موجود ہو؟ ہمارے کچھ اسٹرلائزیشن پاؤچز آتے ہیں. ٹھیک ہے، اسٹرلائزیشن پاؤچز کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے مطلب کوئی بھی کسی بھی کلینک پہ یا پھر کسی بھی جگہ پہ زیادہ تر جو ہوتا ہے جو سرجن ہوتا ہے جو آپریٹنگ سرجن ہوتا ہے وہ یہ ساری چیزیں خود نہیں کر رہا ہوتا کیونکہ اس کو تو پیشنٹس دیکھنے ہوتے ہیں نا. یہ ساری چیزیں بیک سائڈ پہ مینجمنٹ کر رہی ہوتی ہے، چاہے مینجمنٹ میں کوئی اسسٹنٹ ہو یا پھر کوئی ٹیکنالوجسٹ ہو یا پھر کیا کہتے ہیں اپنا CSSD والا بندہ ہو، وہ بندہ جو آپ کی یہ ساری اسٹرلائزیشن ڈیل کرتا ہے. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار یہ لوگ بھی ہمیں نہیں بتاتے کہ آئدر بھائی وہ لوگ بزی تھے یا پھر کبھی کبھار کام چوری کی وجہ سے یہ ساری چیزیں نہیں کی. تو ڈاکٹر کو کس طرح پتہ چلتا ہے؟ اسٹرلائزیشن پاؤچز پہ نا کلر آتا ہے. ٹھیک ہے، وہ کلر تبدیل ہو جاتا ہے آٹو کلیو کرنے کے بعد. جس ٹائم پہ آپ پراپر آٹو کلیو کریں گے اس کو بلو سے ڈارک گرین ہو جاتا ہے. ڈارک گرین ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بالکل بیسک سینیریو ہوتا ہے جو ہمیں بھی علم ہونا چاہیے. ڈاکٹرس کو تو خیر یوزولی علم ہوتا ہے، پیشنٹ کو بھی علم ہونا چاہیے. میں یہ چیز چاہتا ہوں کہ میرے جتنے بھی پیشنٹس ہیں مجھے اچھا لگتا ہے جب وہ مجھ سے آ کے سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے اسٹرلائزیشن دکھاتے ہیں. اور اکثر ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی بولتے ہیں، سر پلیز برا نہیں مانیے گا. میں تو اس بات پہ خوشی مناتا ہوں کہ کم سے کم ان لوگوں کے اندر اتنی اویئرنیس آ گئی ہے کہ اب یہ لوگ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں اپنا اسٹرلائزیشن پروٹوکال دکھا دیں. تو مجھے تو یہ چیز بہت اچھی لگتی ہے اور میں چاہتا ہوں یہ ہوں کہ یہ سب لوگوں میں یہ چیز آ جائے. یہاں پہ اس پلیٹ فارم پہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہر پیشنٹ میں یہ چیز آنی چاہیے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے، آپ جا کے اس کو بولیے کہ آپ مجھے دکھائیے. صرف زبانی ہر بندہ یہ بات بولتا ہے میں اسٹرلائز کرتا ہوں. اوکے ڈاکٹر صاحب بہت اچھی آپ نے باتیں بتائیں اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بھی تھا کہ جو ہے ہمیں کس طرح ریکگنائز کرنا ہے کہ آپ کا انسٹرومنٹ جو ہے وہ آٹو کلیو ہے یا نہیں ہے. وائٹنگ پر بھی بات کرتے پر بریک کی جانب چلتے ہیں، دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دا اسٹرلائزیشن اینڈ ڈینٹسٹری کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ کتنی امپورٹنس رکھتی ہے اسٹرلائزیشن، یعنی کہ ایک ایسی ٹیکنیک جو آپ کے مائکرو آرگینزم کو کل کر رہی ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈفرینٹ مس کے اوپر بھی بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی اچھی باتیں ہمیں بتائیں بریک پہ جانے سے پہلے اور نالج میں اضافہ بھی کیا کہ آپ کبھی بھی کسی بھی ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر جو آپ کے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں اگر وہ آٹو کلیونگ کے بعد ان کا کلر چینج ہو جائے یعنی کہ لائٹ بلو سے ڈارک گرین ہو جائے، ڈارک گرین رائٹ، سو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا انسٹرومنٹ آٹو کلیونگ سے ہو کر آیا ہے. سو دیٹس ویری گڈ. ڈاکٹر صاحب بہت اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا. اس میں ایک کالر کو شامل کرتے ہیں، اس کے بعد میں آپ سے سوالات کرتی ہوں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر. جی سر. اچھا ڈاکٹر ایک دو چیزیں میں نے آپ سے پوچھنی ہے. ایک تو یہ دانتوں کی جو وائٹنس ہے نا اس سے ریلیٹ آپ بتا بھی رہے تھے تو یہ مجھے بتا دیں جس لیول کی میں وائٹنس اچیو کرنا چاہتا ہوں اس طرح کی وہ ہو نہیں رہی تو پیسٹ بھی چینج کر کے دیکھی ہیں اور مطلب کہ لوگ مشورے بھی دیتے ہیں ڈینٹالوجسٹ کوئی سجیسٹ کرتا ہے اور کوئی میٹے سونے کا نا اس طرح کے تو یہ چیزیں بھی ٹرائی کرنے سے کوئی اس طرح کا خاص مطلب فرق نہیں پڑا نا. ایک یہ چیز اور دوسری یہ بتا دیں کہ میرے جو تھرڈ مولر ہے نا سر اس میں پیریکنوٹس مجھے فیل ہو رہا ہے تو میں نے ایک جگہ پہ اس کا بھی کنسلٹ کروایا تو مجھے انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کو نکالنا پڑے گا. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ اس کا کوئی اور حل ہو سکتا ہے؟ اوکے تھینک یو سو مچ فار یور کال ڈاکٹر صاحب. جی اچھا دو باتیں آپ نے پوچھی. جو بھی کالر تھے مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا. نہیں انہوں نے نام بتایا بھی نہیں ہے. اچھا سر جو بھی آپ ہیں ٹھیک ہے دو چیزیں آپ نے مجھ سے دو سوالات ریز کیے کہ ایک تو وائٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے پوچھا تھا کہ میں نے بہت سارے ٹوتھ پیسٹ استعمال کر لیے ڈینٹونک استعمال کر لیا مگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. دیکھیں اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ کا جینیٹکلی آپ کا دانتوں کا کلر نہیں جینیٹکلی بھی وہ سیکنڈ تھنگ ہوتی ہے. دیکھیے کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انیشیل بیسس پہ جو پلاک یا کیلکولس ہمارے دانتوں پہ لگ جاتا ہے اگر ہم اس کو انیشیل بیسس پہ ہی برشنگ سے اتار دیں یا ہٹا دیں ایون کہ ناخن سے اسکریپ کرنے سے بھی وہ اتر جاتا ہے مگر پھر اگر وہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ ہارڈ ہو جائے تو پھر وہ اتنا ہارڈ ہو جاتا ہے کہ آپ کی برشنگ یا تمام کوئی بھی آپ ٹوتھ پیسٹ استعمال کر لیں وہ نہیں جاتا. اس کے لیے پھر آپ نے اسکیلنگ کروانی ہوتی ہے. صحیح اسکیلنگ ایک پروسیجر ہے جو مشین کے ذریعے صفائی ہوتی ہے. اچھا بہت سارے لوگوں
لوگوں کے دماغ میں ایک یہ بھی مت ہے کہ کیا کہتے ہیں اپنا اسکیلنگ سے آپ کے دانت کمزور ہو جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اسکیلنگ سے آپ کے دانت کبھی بھی کمزور نہیں ہوتے. وہ پرانے کوئی زمانہ تھا, اس میں یہ ہوتا تھا کہ دانت کو اوپر سے ہی گھیس دیا کرتے تھے, تو پھر یہ ہوتا تھا کہ لازمی سی بات ہے جو چیز گھیس دی ہے وہ تو کمزور ہوگی. مگر اسکیلنگ میں ایسا نہیں ہوتا. اسکیلنگ میں پانی کے پریشر اور الٹراسونک ویوز کے ذریعے آپ کے دانتوں کی صفائی کی جاتی ہے. صرف گندگی اوپر سے دانتوں کی ہٹائی جاتی ہے, اس سے دانت کی اپنی لیئر کبھی بھی خراب نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. تو آپ کو اسکیلنگ کروانی پڑتی ہے اگر وہ گندگی اتنی ہارڈ ہو جائے. اور اگر جو بھی آپ تھے, ٹھیک ہے, اگر ان کیس آپ نے دیکھ لیا کہ وہ گندگی نہیں ہے, تو کبھی کبھار کچھ ایسے سٹینز ہوتے ہیں جو آپ کے دانتوں پہ آئے تھے, وہ گندگی کے سٹینز نہیں ہوتے مگر بس ایک ڈسکلریشن ہوتی ہے. اب ڈسکلریشن جو ہوتی ہے وہ دانت کی اندر والی لیئر تک جا چکی ہوتی ہے. باہر کی طرف سے آپ کے دانت بالکل صاف ستھرے اور ٹینشن فری ہوتے ہیں, مگر لکس کا بھی تو انسان کو دیکھنا ہوتا ہے نا کہ دکھنے میں تو برے نہیں لگ رہے. اور اگر کبھی بھی آپ کو یہ لکس کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی بھی پرابلم آ رہا ہو تو پھر آپ کو وائٹنگ کی طرف جانا چاہیے, جو ان کا ایک پرائمری کوشچن تھا. تو وائٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ دانت کے اندر والی لیئر تک کو جا کے صاف کر دیا جاتا ہے, جس طرح فلورائڈ کے سٹینز ہوتے ہیں, جس کو فلوروسس کہتے ہیں آپ. فلوروسس کے سٹینز یہ کوئی بیماری نہیں ہے, مگر یہ کہ ایکسیسو فلورائڈ لینے کی وجہ سے وہ آپ کے دانت پہ ایک سٹینز آ جاتے ہیں. بہت سارے لوگ بولتے ہیں, کچھ ہماری فیلڈ کے لوگ ہی بولتے ہیں کہ یہ تو کیلشیم کی کمی ہے. یہ کوئی کیلشیم کی کمی نہیں ہوتی, فلورائڈ کے سٹینز ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتے ہیں. جی بالکل. دانتوں پر جو ہے وہ بلیک بلیک دھبے بھی ہو جاتے ہیں سم ٹائم, اور وہی کہیں سے وائٹ ہیں تو کہیں سے جیسے کہ بہت زیادہ دبوں والے آپ کے دانت ہو جاتے ہیں. تو اس میں کیا آپ کہیں گے کہ یہ کیا چیز ہے یا کس چیز کی یہ انڈیکیشن ہے؟ دیکھیں بہت ساری چیزیں آپ کو کلینکل امیج دیکھ کے سمجھ میں آتا ہے, کیونکہ اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. انیمل ہائپوپلیزیا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ڈینٹین کی بہت ساری ڈیزیزز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے دانتوں پہ دھبے بن جاتے ہیں. مگر اس میں سے زیادہ کامن جو ہوتا ہے نا, جو موسٹلی بہت سارے لوگوں کو موجود ہوتا ہے, وہ زمین کا پانی پینے کی وجہ سے ہوتا ہے. کیونکہ زمین کے پانی میں نا بہت فلورائڈ کا جو کانٹینٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. وہی فلورائڈ جو ہمارے دانتوں کو بیسکلی بیکٹیریا سے بچاتا ہے, ٹھیک ہے. مگر جب یہ آپ ایکسیسو کوئی بھی چیز لے لیں نا تو وہ نقصان آپ کو ضرور کرتی ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کے دانت ڈسکلرڈ ہو جاتے ہیں. تو اس ڈسکلریشن کے لیے آپ کو وائٹنگ کروانی پڑتی ہے, آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. دوسری چیز انہوں نے پوچھی تھی کہ وزڈم ٹوتھ ان کا جو ہے وہ ان کو پرابلم کر رہا ہے. اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ اگر ان کیس آپ کا وزڈم ٹوتھ جو ہے وہ پراپرلی اپنی جگہ پہ نکل رہا ہے, جس ٹائم پہ نکلتا ہے لازمی سی بات ہے کیونکہ وہ آپ کے گم کو ٹیئر کرتا ہے, تو اس وجہ سے آپ کو پین ضرور ہوتا ہے. تو اگر تو وہ اسٹریٹ نکل رہا ہے تو آپ کو جو پرابلم ہے اس کو کہتے ہیں پیریکورونائٹس, مطلب مسوڑا اوپر آیا ہوا ہوتا ہے, تو وہ آپ بائٹ کے درمیان میں اپنا وہی مسوڑا کرش کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پین ہو رہا ہوتا ہے. تو آپ کسی بھی آپ کے جو بھی ڈینٹسٹ ہیں, جو بھی آپ کے سرجن ہیں, آپ ان سے جا کر اس اوپر کے میوکوزا کو ہٹا دیں گے تو پھر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. میک شیور کہ آپ کا دانت اسٹریٹ نکل رہا ہو اور وہ آگے والے دانت کو ڈسٹرب نہ کر رہا ہو. اور اگر ان کیس آپ کا دانت ٹیڑھا نکل رہا ہے, جو کہ آلموسٹ 70 to 80% لوگوں میں دانت ٹیڑھا نکل رہا ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے اگر آگے والے دانت ڈسٹرب ہو رہے ہوں یا آپ کی بون ڈسٹرب ہو رہی ہو یا پھر اور کسی بھی وجہ سے آپ کو پرابلم آ رہا ہو, تو پھر اس کا صرف ایک سولوشن ہوتا ہے کہ آپ دانت کو ایکسٹریکٹ کروا دیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا دانت فنکشنل دانت نہیں ہوتا. اگر فنکشنل دانت ہوتا تو پھر آپ اس کو روٹ کینال سے سیو کرنے کی کوشش کرتے یا کچھ بھی کرتے, مگر جب چونکہ یہ فنکشنل دانت نہیں ہے تو اس میں زیادہ بہتر آپشن یہ ہے کہ آپ اس دانت کو ایکسٹریکٹ کروا دیں. اوکے فائن. تو وزڈم ٹوتھ کے لیے تو میں نے بھی دیکھا ہے بہت سارے ڈینٹسٹ یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ اس کو ایکسٹریکشن کی طرف جائیں, تو ضروری ہے, اس کے علاوہ کوئی سولوشن نہیں ہے؟ جس طرح انہوں نے پوچھا نا, میں بتایا سولوشنز بالکل موجود ہیں, مگر ہمیں بس یہ چیز میک شیور کرنی ہوتی ہے کہ وہ اور کسی چیز کو ڈسٹرب نہ کر رہا ہو. کیونکہ اب ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ یہ آگے کی طرف ہو کے نکل رہا ہوتا ہے, اس کی اینگولیشن جس طرح یہ آگے والا دانت ہے اس کی اینگولیشن اس طرف ہے. اب یہ جس طرح سے نکلنے کی کوشش کرے گا یہ آگے والے دانت کو ڈیمیج کرے گا. یہ آپ کا بالکل صحیح فنکشنل دانت ہے جو کھانے چبانے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب اگر اس کی وجہ سے ایک آلریڈی ٹیڑھی چیز کی وجہ سے جو آپ کے کھانے کا چبانے میں بھی کام نہیں آ رہی, آپ اس کو بچانے کے چکر میں اس چیز کو کمپرومائز کر رہے ہیں آپ, تو اس سے بہتر کیا ہے کہ اس کو باہر نکالیں اور جو ایک مین چیز ہے اس کو بچا لیں آپ. ہاں اگر یہ ہے کہ بھائی سارے دانت بالکل اسٹریٹ نکل لیں تو پھر نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ اس کے اوپر کا جو میوکوزا ہے آپ اس کو کلیئر کروائیں. ایک تھوڑا سا سرجیکل پروسیجر ہوگا, اس میں آپ نے وہ میوکوزا اوپر سے کلیئر کروایا جو ٹیئر کر رہا ہے تو آپ کو پین کر رہا ہے. جب آپ اس کو کلیئر کروا دیں گے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں بالکل اور رائٹ ہو جائیں گے. اوکے ڈاکٹر صاحب, ایک بریک کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے رہیے ہیلتھ ٹاک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آج ہم بات کر رہے ہیں ڈینٹسٹری کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈینٹل پروسیجرس ہیں ان کے ہیزرڈس ہیں, اس کی کمپلیکیشنس ہیں اور ٹریٹمنٹ جو ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ انفیکشن کنٹرول کے اوپر بھی بات کر رہے ہیں کہ ہاؤ کین وی کنٹرول دا انفیکشن. اور
یہ کیسا پروسیجر ہے جو بہت سینسٹیو ہوتا ہے, اس میں آپ کو کتنی زیادہ امپورٹنس کا خیال رکھنا پڑتا ہے, اسٹرلائزیشن کی امپورٹنس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, بچپن سے میں تو دیکھتی ہوں کہ ہم ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں, دانت کے درد کو بہت سمپل چیز سمجھتے ہیں, بس یہ کہ سویئر بہت ہوتا ہے تو ہم چلے جاتے ہیں. ادروائز دانت کے درد کو کوئی مطلب ہم نے کوئی خاطر خواہ رکھا ہی نہیں ہوتا ہے, تو اسی لیے ڈینٹسٹ بھی نارمل جو بھی ہو ہم اس کے پاس چلے جاتے ہیں. کیا کہیں گے اس کے بارے میں کہ دانت کا درد کتنا سیویئر ہو سکتا ہے اور کتنی کمپلیکیشنز کریٹ کر سکتا ہے؟ میرا تو خیر ماننا ہے اس معاملے میں یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کی باڈی کی چیزیں ہوتی ہیں نا, وہ آپ کے منہ سے کنٹرول ہو رہی ہوتی ہیں. کیسے؟ مین چیز یہ ہے کہ آپ کھانا پینا جتنا بھی کر رہی ہیں, آپ ہائیجینک سے ہائیجینک کھانا کھا رہی ہیں, آپ کچھ بھی کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, اگر ان کیس آپ کی اورل کیویٹی اسٹیٹس اچھا نہیں ہے, اگر آپ کی منہ کی ہائیجین اچھی نہیں ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے جو چیز آپ کی باڈی میں جا رہی ہے کیا وہ اتنی ہائیجینک جا رہی ہے جتنی ہائیجینک آپ نے پرچیز کی یا جتنی آپ نے کھانے کی کوشش کی؟ کبھی بھی نہیں جا سکتی. کیوں؟ کیونکہ اب آپ نے جتنی اچھی چیز لی, جس سمجھے پیسے سے ہوتی وہ نیچے جا رہی ہے پیٹ تک, وہاں تک وہ جاتی جاتی گندی ہو گئی. مین چیز یہ ہے اس معاملے میں کہ آپ کتنا بھی اچھے طریقے سے خیال رکھیں. دانتوں کی چیزیں اس وجہ سے زیادہ ضروری بھی ہوتی ہیں جو ہم لوگ ان چیزوں کو بالکل لائٹ لے رہے ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ چلے درد میں تو درد اتنا سیویئر ہوتا ہے کہ آپ گھر پہ کنٹرول نہیں کر سکتے, مگر اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی چھوٹا سا پرابلم آیا, آپ کا منہ گندا ہے, آپ کے منہ میں کیویٹیز لگی ہوئی ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار جو چیز آپ پیٹ میں جا رہی ہے وہ ان ہائیجینک جا رہی ہے, اب اس کی وجہ سے 10 بیماریاں جنم لے رہی ہیں. مگر ہم کیا سمجھ رہے ہیں, یار یہ بدلتے موسم کی وجہ سے, یار یہ اس وجہ سے, یار یہ اس وجہ سے. مین چیز کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ آپ کو مین پرابلم کہاں پہ رہی ہے, اور جب تک آپ کو اس پرابلم کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے تب تک آپ اس پرابلم کا سولوشن کیسے نکالیں گے؟ تو آپ اس پرابلم کا سولوشن نکال ہی نہیں سکتے. اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں باہر کے جتنے بھی ڈیولپ کنٹریز ہیں نا, ان کے اندر ڈینٹل چیک اپ ہر کچھ ٹائم پہ مینڈیٹری ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے مینڈیٹری ہوتا ہے کیونکہ جب انیشیل بیسس پہ آپ کو چیز کو اسیس کرنا ہوتا ہے نا, یا آپ نے مسئلے کو پکڑ لینا ہوتا ہے, اس ٹائم پہ تو آپ کو علم ہی نہیں ہوتا نا, کیونکہ انیشیل بیسس پہ آپ کو پتا ہے چاہے گندگی لگی ہوئی ہو چاہے کیویٹی بھی ہو, ٹھیک ہے, یہ آپ کو کوئی پرابلم نہیں کرتی, صرف ایک دکھنے میں عجیب سا لگتا ہے. مگر بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو لوگ اس چیز کو اگنور کر دیتے ہیں, اور پھر ایک وقت گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ساتھ ایک ایسا وقت آ جاتا ہے کہ پھر وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, تب ہم ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں. تو انیشیل بیسس جب اس چیز کا ٹریٹمنٹ کافی سستا بھی تھا تب ہم نے اس چیز کو اگنور کر دیا. اب جب یہ چیز بڑھ جاتی ہے تو پھر ہم لوگ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں. پھر اس زمانے میں اس کا ایکسپینس بھی زیادہ آتا ہے, تو پھر ہم یہ بات بھی سمجھتے ہیں ایک چیز کہ یار ڈینٹسٹری بہت ایکسپینسو ہے. ڈینٹسٹری ایکسپینسو نہیں ہے, ہماری جو اگنورینس ہوتی ہے وہ اس چیز کو ایکسپینسو بنا دیتی ہے. بالکل. اور ڈاکٹر صاحب میں نے دیکھا ہے جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پر بھی آپ کی انشورنس کلیم میں آپ کا کہیں بھی ڈینٹسٹری نہیں آتا ہے. ایون آپ کے اور سارے مسئلے مسائل, ایون آپ کو ساری سرجریز بھی فری مل جاتی ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ وہ ڈینٹسٹری کو کور نہیں کر رہے ہوتے ہیں. ڈینٹسٹری کو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی انشورنس میں نہیں آتا, یہ آپ کو اٹ سیلف خود پے کرنا ہوگا. تو اسی لیے جو ہے وہ اب بات کی جائے, اگر ہم باہر کے ملکوں کی ایگزامپلس دیتے ہیں وہاں پر تو ہیلتھ فری ہے, بٹ وہاں پر بھی جو ہے وہ ڈینٹسٹری از ویری کاسٹلی. تو ڈینٹسٹری میں مین چیز یہی ہے نا کہ ڈینٹسٹری واقعی اتنی ایکسپینسو ہوتی ہے. اور پھر دوسری چیز اس میں ایک اور میجر چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو ڈینٹسٹری کی وجہ سے, ڈینٹسٹری میں میکسیمم چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کے بغیر کبھی کبھار انسان گزارا کر بھی لیتا ہے, ٹھیک ہے. اب جس طرح مثال کے طور پہ کراؤن اور بریجز ہیں, امپلانٹس ہیں, آپ ان کے بغیر بھی گزارا کر سکتے ہو. تو زیادہ تر میڈیکل پینلز ایون کہ پاکستان میں بھی میکسیمم جو پینلز ہوتے ہیں نا وہ آپ کے ایکسٹریکشنز کو کر لیتے ہیں, روٹ کینالز کو کر لیتے ہیں, کراؤنز بریجز کو نہیں کرتے, کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بغیر آپ کی زندگی سروائیو کر رہی ہے. مگر کوالٹی آف لائف آپ کی کمپرومائز ہوئی ہوئی ہوتی ہے. آپ بیسکلی گزارا تو کر سکتے ہیں مگر کوالٹی آف لائف آپ کی ڈیفینیٹلی سفر کرتی ہے اس معاملے میں. اس کی مثال بالکل اسی طرح سے ہے کہ جس طرح میں اگر یہاں سے لے کے, ابھی ہم لوگ گلشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, میں یہاں سے لے کے اگر ڈیفینس جانا چاہوں تو میں پیدل بھی جا سکتا ہوں, ایسا نہیں کہ میں نہیں جا سکتا. مگر میری اس صورت میں کوالٹی آف لائف کیا ہے, اس ترقیاتی وقت میں میرا پیدل چلنا زیادہ وہ ہے یا پھر میں گاڑی میں جاؤں وہ زیادہ بہتر ہے. جو سفر میں بٹ ڈاکٹر صاحب آپ پیدل چلیں گے, ابھی پیدل چلیں گے تو شاید آپ کل پہنچیں گے. ٹائم کنزیوم کرنے کے لیے تو ہم یہ بات کر رہے تھے. تو سملرلی جتنے بھی آپ کے پینلز ہوتے ہیں وہ آپ کی بیسک نیسیسٹیز کو کور کر لیتے ہیں. آپ بہت زیادہ پین میں ہوں گے, وہ آپ کو روٹ کینال کا بھی پینل دے دیں گے, وہ آپ کو ایکسٹریکشن کا بھی پینل دے دیں گے. مگر پھر اگر ان کیس آپ کا دانت نکل گیا تو پھر وہ آپ کو کراؤن کا پینل نہیں دیں گے, وہ بولیں گے یہ چیز آپ خود کروائیے اپنے پاس سے.
کیوں؟ کیونکہ وہ یہ چیز اس کی امپورٹینس سم واٹ وہ لوگ بھی ابھی نہیں سمجھتے. اور ہمارے یہاں ایک چیز ہے کہ کیا کہتے ہیں اپنا لوگ جو ہے نا اپارچونیٹیز کو مس یوز بھی کرتے ہیں, اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوگ اس کے خلاف پھر کیا کہتے ہیں اپنا وہ اپارچونیٹیز آپ کو پرووائڈ کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو اگر ہم لوگ چیزوں کو پراپر طریقے سے استعمال کرتے ہیں تو پراپر بھی, اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو فری میں کوئی چیز مل رہی ہوتی ہے نا تو ہم چاہتے ہیں اس کو ایکسیسو یوز کر لیں. یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ریسورسز ہیں, اگر ہم نے سیو کیا تو کسی اور کے کام آ جائے گا. تو یہ والی جو سوچ ہے نا وہ تھوڑی سی ہمیں لوگوں کے اندر ڈالنی پڑے گی کہ جیسے اگر لائٹ ہے, آپ کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں, وہ آپ کا ادارہ نہیں ہے, پر اگر آپ نے اس کی لائٹ ٹرن آف کر دی تو بجلی آپ نے بچائی نا. اگر آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو آپ کوشش کرتے ہیں کم سے کم بجلی خرچ ہو, جب آپ کسی ادارے میں ہوتے ہیں تو آپ وہ کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے. تو یہ سب چیزوں کا خیال رکھنا ہی آپ کی پرسنالٹی کو گروم کرتا ہے, آپ کو ایک اچھا انسان بناتا ہے. تو وہی میں آپ بات کہوں گی کہ اگر آپ کو چیز انشورنس میں مل بھی رہی ہے تو جتنی ضرورت ہے اس کو اتنی ہی استعمال کریں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایکسیسو یوز کر لیا, کسی اور کا حق بھی مار لیا آپ نے. خیر میرا بھی اس معاملے میں یہ سوچ ہے, اور اس ساری سوچ کا جو تعلق ہوتا ہے وہ آپ کے اپنے ضمیر سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کی عاجزی سے ہوتا ہے کہ آپ جس طرح ہمیں دین سکھاتا ہے کہ اپنے لیے بھی وہی چیز پریفر کرو, یا سامنے اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی وہی چیز پریفر کرو جو اپنے لیے کرتے ہو. تو بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے ایک بات بولی, اب میں گھر میں ہوں گا تو میں وہ لائٹ پنکھے اور یہ ساری چیزیں بند کر دوں گا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اس چیز کا بل میں نے دینا ہے. جب یہی میں اگر کہیں دوسری جگہ پہ جاتا ہوں تو وہاں پہ ساری چیزیں جلاتے ہوں. کیوں؟ کیونکہ صرف میں یہ بات سوچ رہا ہوں گا کہ یار اس کا بل تو یار کوئی اور دے گا. تو یہ سوچ ہمیں اپنے اندر سے نکالنی ہے. ہم نے اپنے لیے بھی وہی چیز پریفر کرنی ہے جو چیز ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے پریفر کرنا چاہتے ہیں. اسی کے پوائنٹ آف ویو سے ہماری بھی زندگیاں بہتر ہو جائیں گی. اگر ہمارے دین میں اتنی اچھی چیزیں اگر اس زمانے میں بتائی گئی تھی تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ لاجکس تھیں. اگر ہم ان دین کو ہی اچھے طریقے سے اگر ہم فالو کرنے لگ جائیں نا, ہمارے اس ٹائم کے جتنے مسئلے مسائل ہیں, ہماری صرف اس چیز کے نہیں, میڈیکل لائف کے, ہماری ایونٹ کے, پالیٹکس کے, ہمارے ملک کے تمام مسئلے صحیح ہو جائیں گے اگر ہم دین کو پراپر طریقے سے اپنی زندگیوں میں لے آئیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کو ایتھکس کو, کیونکہ دین الٹیمیٹلی آپ کو ایتھکس ہی سکھا رہا ہوتا ہے, اینڈ وی شوڈ فالو دیٹ. اور پھر ہم آ جاتے ہیں ڈینٹسٹری کی جانب. ڈاکٹر صاحب آپ کی کیا ایڈوائسز ہوں گی؟ ہم نے ابھی صرف اور صرف کلینکس پہ بات کی, ہم نے ٹریٹمنٹ پہ بات کی, پریونشن کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ بہت سارے لوگوں کا کہنا یہ بھی ہوتا ہے کہ کیلشیم ڈیفیشنسی یا وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی یا فلورائڈ کی ڈیفیشنسی آپ کے دانتوں کو جو ہے وہ اندر سے کمزور کر رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ڈائٹ پلانس اور چاکلیٹس کا زیادہ استعمال, سویٹس کا زیادہ استعمال آپ کے دانتوں کو ریون کر رہا ہوتا ہے. اب ہم پریونشن پہ بات کریں گے کہ ہاؤ کین وی گیو گڈ ہیلتھ ٹو آر ٹیتھ, آر ماؤتھ, کیا ہونی چاہیے ٹپس, یہ بتائیے گا. اچھا, پریونشن کے بارے میں تو خیر میں یہی بات کہوں گا کہ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جو ان ہائیجینک چیزیں ہیں ان سے ہم ذرا پرہیز رکھیں. اور دوسری چیز یہ کہ جتنی بھی چیزیں اگر ان کیس ہم لوگ کچھ میٹھا کھا بھی رہے ہیں, ٹھیک ہے, بچے ہو گئے یا پھر کوئی بڑے بھی ہو گئے ایون کے, ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم لوگ میٹھا کھانا ہی بند کر دیں. مطلب اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے. میری ایون کہ پرسنلی میری چوائس یہ ہے, میں تو بہت میٹھا کھاتا ہوں جی, مگر بات یہ ہے کہ میٹھا کھانے کے بعد برشنگ بھی آپ اچھی رکھیں نا. آپ اگر برشنگ اچھی رکھتے ہیں, آپ کی صفائی اپ ٹو ڈیٹ ہوتی ہے, تو میٹھا کبھی بھی آپ کو نقصان تھوڑی کرے گا. ہاں, شوگر کے پوائنٹ آف ویو سے کرتے ڈائبٹیز ہو جائے آپ کو تو ایک الگ بات ہے, مگر کم سے کم دانتوں پہ اتنے مسئلے مسائل نہیں کرے گا. تو اگر آپ صفائی کا اچھا خیال رکھ لیتے ہیں تو میٹھا کبھی بھی آپ کو ایز سچ پرابلم نہیں کرے گا. اور میرا ماننا یہ ہے کہ ہر چیز اگر آپ ایکویلیبریم پوزیشن میں رکھو, اگر میانہ روی سے آپ ساری چیزوں کو استعمال کرتے رہو تو کوئی چیز آپ کو پرابلم نہیں کرتی. ایک چیز. اور دوسری چیز یہ کہ آپ نے ایک سوال کیا کہ انیشیل بیسس پہ آپ نے, ڈاکٹر صاحب ناؤ وی ڈونٹ ہیو مچ ٹائم, چھوٹا سا میسج دے دے دین وی نیڈ ٹو کلوز اٹ. تو میرا تو بس میسج یہ ہے کہ ہم لوگ جس طرح ہمارا مین ٹاپک تھا اسٹرلائزیشن کا, تو میں تو یہ چیز چاہتا ہوں کہ ہماری اسٹرلائزیشن ہمارے ملک میں بہت اچھی ہو. ٹھیک ہے, تمام ڈاکٹرز اس چیز کو فالو کریں. تمام پیشنٹس کو بھی چاہیے کہ اپنی جتنی بھی چیزیں وہ لوگ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں تو خود بخود یہ ساری چیزیں آپ پیشنٹ ڈاکٹرز بھی سوال کریں کہ یار ہمارا کیا, آپ کا کیا اسٹرلائزیشن پروٹوکول ہے, کراس انفیکشنز کو آپ خود کنٹرول کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ کریں کہ آپ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں جہاں سے آپ خود مطمئن ہیں, اور کیا کہتے ہیں اپنا جو انوائرمنٹ جو ہے انوائرمنٹ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں تشریف لائے. اپنی میزبان فقر کو اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.